बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, आप दावतुल मुस्लिमीन चैनल देख रहे हैं। जो मौजू चल रहा है वो है इज़्दिवाजी ज़िंदगी। इससे पहले हम तमहीदी गुफ्तगू कर चुके हैं जिसमें निकाह की अहमियत, इफ़ादियत पर हमने बात की थी और लिविंग रिलेशन का भी एक ज़िक्र उसमें आया था। आज हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि बाज़ाब्ता निकाह पर हम बात करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, जिसका तर्जुमा मफ़हूम ये है कि ऐ हमारे रब, हमारी दुनिया को और हमारी आखिरत को बेहतर कर और हमको नार जहन्नम के अज़ाब से महफूज रख। बरादरान इस्लाम, जहाँ दुनिया में बेहतरी के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, अपने अमाल ज़रूरी हैं, अच्छे अमाल ज़रूरी हैं, वहीं दुनिया की बेहतरी के लिए एक बेहतर बीवी ज़रूरी है। अगर किसी भी इंसान को बेहतर बीवी मिल जाती है तो ये उम्मीद की जा सकती है कि उसकी ज़िंदगी बेहतर गुज़रेगी। लेकिन अगर बेहतर बीवी ना मिले तो फिर ये उम्मीद कम हो जाती है कि उसकी ज़िंदगी अच्छी गुज़रेगी। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अपने हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से तमाम मोमिन मोमिनात की ज़िंदगी बेहतर बनाए। बरादरान इस्लाम, शरीयत ने निकाह को जायज़ करार दिया है और बग़ैर निकाह के औरत और मर्द का मिलना इसको हराम करार दिया है, इसको ज़िना करार दिया है। अब आप देखें कि निकाह की वजूहात क्या क्या हैं। निकाह की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है, एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि निकाह आँखों को पस्त करता है और शर्मगाहों की हिफाजत करता है। और ये जो कायनात है और ये जो दुनिया है, इस दुनिया को आगे बढ़ाने का जो निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा है वो निकाह में रखा है। यानी शरीयत इस्लामिया में ये एक इदारा है, ये एक इंस्टीट्यूशन है और इस इदारे को एक चलाने वाला है और दुनिया कैसे आगे बढ़े इसका निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निकाह के ज़रिए रखा है। अब आप देखें कि अगर इसी काम को जो निकाह के ज़रिए हासिल किया जाता है, यानी निकाह उस अक़्द को कहते हैं जिसमें एक मर्द एक औरत के लिए और एक औरत एक मर्द के लिए जायज़ और हलाल हो जाती है, उसके साथ सोहबत करना, जिमा करना जायज़ हो जाता है। अब आप देखें कि यही काम अगर इन सारी नियतों के साथ ना किया जाए, यानी जैसे कि निगाहों को पस्त करना शरीयत इस्लामिया में निकाह की एक वजह है, शर्मगाहों की हिफाजत करना शरीयत में एक वजह है और औलाद, नेक औलाद का हुसूल निकाह के ज़रिए शरीयत इस्लामिया में निकाह की एक वजह है। अगर इन तमाम वजूहात को और फिर शौहरों के लिए दिल की तस्कीन औरत का होना ये निकाह की एक वजह है। नफ्स इंसान की शरारत ना करे ये निकाह की एक वजह है। अगर इस वजह को बालाए ताक रख दिया जाए तो फिर निज़ाम दुनिया का क्या होगा, ये गौर करने का मकाम है, ये समझने का मकाम है कि एक तरफ निकाह है जहाँ पे ये सारी चीज़ें इंसान को जहन में रखनी होती है जब वो निकाह कर रहा होता है, और उसके जहन में ये भी होता है कि अब वो जिस औरत को अपने घर ले आया है उसको जब समझ में आएगा, जब मर्ज़ी होगी तब वो छोड़ नहीं देगा, तब वो आज़ाद नहीं कर देगा, बल्कि औरत के कुछ हुकूक शौहर पर हैं और शौहर के कुछ हुकूक औरत पर हैं। शौहर औरत को ऐसे ही आज़ाद नहीं कर सकता है कि जब समझ में आए उसको आज़ाद कर दे। लेकिन आप देखें
کہ دوسری طرف نکاح کے مقابل میں ایک چیز اور پروموٹ ہو رہی ہے۔ ویسٹرن کلچر میں، ویسٹرن سوسائٹیز میں اس کو لیگلائز کر دیا گیا ہے، اپنے انڈیا میں بھی اس کو لیگلائز کر دیا گیا ہے، اور وہ ہے لیونگ ریلیشن۔ لیونگ ریلیشن کیا ہے؟ یعنی ایک مرد اور ایک عورت بغیر کسی رسپانسبلٹی کے، بغیر کسی ذمہ داری کے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ یعنی ایک ساتھ جس طرح سے میاں بیوی جمع کرتے ہیں، صحبت کرتے ہیں، اسی طرح سے بغیر کسی ذمہ داری کے، بغیر کسی رسپانسبلٹی کے وہ بھی جمع کر سکتے ہیں، صحبت کر سکتے ہیں۔ یہ ان کے اختیار میں ہے۔ اس کا ایکسیپٹنس دنیا بھر میں رفتہ رفتہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اسی طرح سے زندگیاں گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کمپیئر کریں، ایک طرف نکاح ہے جس میں نکاحوں کو پست کرنے کا ذکر کیا گیا، جس میں شرمگاہوں کی حفاظت کا ذکر کیا گیا، جس میں اولاد کا حصول رکھا گیا، اور کائنات کے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ رب العزت نے نکاح کو رکھا۔ دوسری طرف نہ تو نگاہوں کو نیچے کرنا ہے، بلکہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی اسی وقت ملیں گے جب نگاہیں شرارت کریں گی، اور اسی وقت ملیں گے بغیر رسپانسبلٹی کے، بغیر ذمہ داری کے، جب شرمگاہیں شرارتیں کریں گی۔ ان کا مقصد ذمہ داری نبھانے کا نہیں ہوگا، بلکہ ان کا مقصد لڑکی کا لڑکے سے اور لڑکے کا لڑکی سے لطف اندوز ہونے کا ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ ایک طرف اتنی ذمہ داریاں ہیں، یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، یہ ایک ادارہ ہے، دوسری طرف آزادی ہے اور کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں کہ آپ اور ہم کس چیز کو پسند کریں گے جب بے حیائی، ایک طرف بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، آزادی ہے، دوسری طرف کچھ بندشیں ہیں، اور نہ بے حیائی ہے نہ بے شرمی ہے، بلکہ جو بے حیائی پیدا ہونے والی ہے اس کو ختم کرنا پایا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو شرمگاہیں شرارت کرنے والی ہیں ان شرارتوں کو یہاں پر ختم کیا جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں یہی وجہ ہے کہ نکاح واجب بھی ہو جاتا ہے، نکاح فرض بھی ہو جاتا ہے، اگر غالب گمان ہو کہ مرد یا عورت کچھ غلط کام، حرام کاری کر گزریں گے، زنا کر گزریں گے، تو پھر شریعت اسلامیہ میں نکاح فرض ہو جاتا ہے، اور زنا کی قطعی اجازت شریعت اسلامیہ نہیں دیتی ہے۔ جبکہ اور پھر اسی طرح سے پھر نکاح واجب بھی ہوتا ہے کہ جب یہ غالب گمان نہ ہو بلکہ اندیشہ ہو کہ گناہ ہو جائے گا، گناہ سرزد ہو جائے گا، یا آدمی مشت زنی کرتا ہو تو پھر نکاح واجب ہو جاتا ہے۔ عام طور پر اگر کوئی شخص مالدار ہے، پیسہ ہے اس کے پاس، تو اس پر نکاح کرنا شریعت اسلامیہ نے سنت قرار دیا ہے۔ ایک طرف یہ ادارہ ہے جس میں دنیا بھی آگے بڑھے گی، آنے والی نسل دنیا کو آگے بڑھائے گی۔ ایک طرف آزادی ہے، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے کہ آپ اس ایک ٹائم کے لیے ایک لڑکی کے ساتھ رہیں، لڑکی کا جب لڑکے سے من بھر جائے اور لڑکے کا جب لڑکی سے من بھر جائے تو اب وہ دوسرا دروازہ دیکھیں، دوسرے کو دیکھیں، دوسرے کو تکیں۔ ایک طرف یہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے شریعت اسلامیہ نے عورت کی عزت کا خیال رکھا۔ آج ہماری ناواقفیت کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے اسلام پر میڈیا اور دنیا انگشت نمائی کرتی ہے۔ میڈیا کہتی ہے کہ شریعت اسلامیہ نے عورت کو حقوق نہیں دیے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے عورت کو بے حیائی اور بے شرمی سے، اور مرد کو بے حیائی اور بے شرمی سے شریعت اسلامیہ نے محفوظ رکھا ہے، اس کو بچایا ہے۔ کہیں کوئی شخص، کہیں کوئی یہ آزادانہ خیال والے لوگ عورتوں کو اپنی عیش و عشرت کا سامان نہ بنا لیں، کہیں ان کی عزتوں کے ساتھ نہ کھلواڑ نہ کر دیں، کہیں ان کی عزتوں کے ساتھ نہ کھیلیں۔
اس لیے شریعت اسلامیہ نے نکاح کا ایک ادارہ قائم کیا اور نکاح کے علاوہ مرد اور عورت کے رشتے کو ناجائز اور حرام قرار دیا۔ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں، آپ اس کو پسند کریں تو انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ یعنی اگر آپ نکاح کو پسند کرتے ہیں تو دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی، لیکن آپ لیونگ ریلیشن کو پسند کرتے ہیں تو پھر آپ کی دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی۔ آپ چاہے جتنا کھلے ذہن کے ہوں، لیکن جب آدمی کے ایموشنز جو ہوتے ہیں، جو جذبات ہوتے ہیں، ان جذبات میں وہ محبت کو تلاش کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جوانی میں جب ایک عورت کی محبت کو آپ تلاش کر رہے ہیں اور آپ لیونگ ریلیشن کی طرف جا رہے ہیں، تو کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ کچھ عرصے کے بعد آپ بچے کی محبت کے لیے نہیں تڑپیں گے، اس کی محبت کے لیے نہیں ترسیں گے؟ تو لیونگ ریلیشن میں جب آپ رہیں گے تو پھر بچہ آپ کو کیسے ملے گا؟ کیسے ان جذبات کو، عورت کے لیے آپ کے جذبات ابھر رہے ہیں لیکن کیسے آپ کے جذبات ایک بچے کے لیے نہیں ابھریں گے؟ یقیناً ابھریں گے، اور وہ جذبات، وہ احساسات اس نکاح میں ملیں گے۔ یہ ایک نظام ہے۔ اگر یہ قانون جو لیونگ ریلیشن ہے، اگر یہ قانون پوری دنیا کے لیے عام کر دیا جائے، اگر یہ اتنا ہی اچھا ہے اور پوری دنیا یہ کام کرنے لگے، تو آپ سوچیں کہ کائنات کو ختم ہونے میں، پوری کائنات کو ختم ہونے میں 40-50 سال بھی نہیں لگیں گے۔ ہر آدمی چاہے گا کہ ہر روز، ہر دن، ہر مہینے، ہر سال الگ الگ عورتیں اس کے پاس ہوں، اور عورتیں چاہیں گے کہ الگ الگ مرد ہوں۔ بچوں کو کوئی پسند نہیں کرے گا۔ آپ سوچیں کہ وہ کیسا معاشرہ ہوگا، کتنا غیر متوازن معاشرہ ہوگا۔ کوئی قانون، ایک جو قانون ہوتا ہے وہ قانون ایسا ہوتا ہے، یہ خوبی ہے شریعت اسلامیہ کی کہ یہ قانون ایسا ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ عام طور پہ آج لیونگ ریلیشن کے کیسز ہو رہے ہیں، اور زیادہ بڑھیں گے، عدالتیں اس کو ناجائز کر دے گی جب یہ عدالتوں کو لگے گا کہ یہ ایک پریشانی کا سبب بن گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ کو ہماری دی گئی جانکاری پسند آتی ہے تو آپ ہمارے چینل کو، آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت المسلمین کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔